ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फजर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। एक कदम अंदर है, मस्जिद के बाहर है, इतने में एक नौजवान दौड़ता हुआ आया और जब उन्होंने देखा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को, पता तो लग गया था कि ये बुज़ुर्ग बाहर अगर मस्जिद से आ रहे हैं तो इसका मतलब जमात हो चुकी है। तो फिर भी नौजवान से न रहा गया, उसने पूछा कि हुजूर वाला क्या जमात हो गई? तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया वो तो कब की हो गई, कब की हो गई जमात। तो उस नौजवान ने एक आह भरी कि आज मुझसे फजर की जमात रह गई, फजर की जमात रह गई। नमाज की बात नहीं कर रहा मैं, जमात रह गई। जब उसने आह भरी ना, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे उसकी आह ने दिल में ऐसा असर किया कि कैसी नमाज से मोहब्बत है। फरमाया चल आज एक सौदा करते हैं। उस नौजवान से कहा कि आज एक सौदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। नौजवान ने कहा कि हुजूर वाला कैसा सौदा? फरमाया आज मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, जमात पढ़ी है, इमामे के साथ बावुज़ू होकर, खुशबू लगाकर, मिसवाक करके मैंने फजर की नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ी है। तकबीर ऊला समझते हैं आप? तकबीर ऊला किसे कहते हैं? इमाम जब पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधता है, पहली तकबीर, इसे कहते हैं तकबीर ऊला। और तकबीर ऊला के टाइम हम कहाँ होते हैं? दुकान वाला दुकान उस टाइम शटर नीचे कर रहा होता है, या चंद एक गाहक खड़े हैं, उनको पहले सौदा दे दें, उसके बाद जमात में चले जाएंगे। अच्छा, वहाँ से भागते हुए आप फिर वाशरूम के बाहर खड़े हो जाना है। तकबीर ऊला चली जाती है, पहली रकात चली जाती है, दूसरी जनाब का इस्तंजा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस्तंजे के चक्कर में, इस्तंजा सुन्नत है, हमसे वो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। अगर हमें नमाज का एहतमाम और उससे मोहब्बत होती, ये चीज़ें हम पहले कर लें। किसी ने कोयटा जाना हो ना वैगन स्टॉप पर, अगर 7 बजे वैगन में जाना है तो जनाब 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर किराया पहले से दिया हुआ हो तो फिर तो मेरे ख्याल से 5 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, कहीं मिस ना हो जाए। जब इसकी तैयारी इतनी है तो फिर नमाज की तैयारी एंड टाइम ही करनी है हमने, वुज़ू एंड टाइम ही हमने करना है। क्या ज़रूरत है इस लाइन में लगने की? उससे पहले हम वुज़ू बना लें ताकि हमसे तकबीर ऊला न फौत हो सके। तकबीर ऊला की अज़ीज़ान मोहतरम बहुत बड़ी फजीलत है। इस पर एक जुम्मा मैंने मुकम्मल बयान भी किया है, लेकिन इशारतन फिर बता देता हूँ। दुनिया और इसके अंदर जो चीज़ें हैं इससे बढ़कर हुज़ूर ने फरमाया कि इससे ज़्यादा कहीं इसमें फ़ायदा है तकबीर ऊला के साथ नमाज़ पढ़ने का। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने तकबीर ऊला के साथ, इमामे के साथ नमाज अदा की है। आज एक सौदा करते हैं, ये जो तेरी आह अभी निकली है, ये आह मुझे दे दे, ये सवाब मैं तुझे अदा करता हूँ। तो उसने अर्ज़ की हुजूर ये सौदा हो सकता है ऐसे? और मैं अगर तू रज़ामंद हो जाए तो हो सकता है, अगर तू इस बात पे राज़ी है तो हो सकता है। कहा चले ठीक है, मैं इस बात पे राज़ी हूँ। आपका जो सवाब है फजर की नमाज का, पहली तकबीर ऊला के साथ, आप वो सारा मुझे दे दें, मैं इस आह को आपकी नज़र करता हूँ। अल्लाह अकबर। रात को वो नौजवान कहता है जब मैं सोया तो ख्वाब में मैंने एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ सुनी, ऐ नादान तूने खसारे का सौदा किया है, खसारे का सौदा किया है। तुझे पता है कि तेरी इस आह में कितना असर था, तेरी इस आह में कितना असर था। जब तूने दिल से आह खींची, सर्द भरी आह खींची, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त 200 रकातों का सवाब तुम्हें अता कर दिया था। कितनी रकातों का सवाब? अल्लाह अकबर। वो नौजवान जब उठा, नींद से बेदार हुआ, उसे नींद ना आई, जैसे कैसे वो फजर में जाके पहली सफ में जाके बैठ गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज फ़जर अदा करने के बाद जब नौजवान आगे बढ़ा ना, कहा हुजूर वाला वो सौदा कैंसिल है। अल्लाह अकबर।
حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں صرف تو نے خواب نہیں دیکھا، خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تو نے خواب دیکھ لیا تو میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا، اب یہ سودا کینسل نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، نماز فجر کی خوب تیاری کریں، پانچوں نماز اپنے ٹائم پر مقررہ وقت پر اس طرح پابندی سے پڑھیں کہ رمضان مبارک آپ کو نماز جھنجھوڑ کے کہے کہ چل اٹھ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چل اٹھ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ وقت یوں گزر جائے گا میرے ساتھی، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دوستیاں، یہ رشتہ داریاں، عزیز و اقارب، کوئی قبر میں آنے والا نہیں، سارے مٹی ڈال کے چلے آئیں گے۔ اور آج کل جو ہو رہا ہے یہ تو سارا رسمن ہو رہا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے راستے سے اٹھ کے آ جائے؟ راستے والے بھی آپ کو دوڑ کر ایک 4 قدم کا کندھا دے کے دور ہٹ کر جا کے بیٹھ جائیں گے دکان کے اندر۔ قبر میں جانا ہے تو اکیلے جانا ہے، اور اس کی تیاری کاش کہ ہم نے کی ہوتی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ مثنوی شریف میں اکثر وہ حکایات بھی کرتے تھے اور مثالیں بیان کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مثال اور حکایت لکھی، فرمایا ایک بادشاہ تھا جو اپنے ہی باغ کے اندر بہت ہی مزیدار موسم میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اپنی رعایا کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اچانک راستے میں سامنے سے ایک بوڑھا شخص ضعیف العمر سفید ریش گزرتا ہے، تو اس بادشاہ کو ایک شرارت سوچی، جس طرح آج کل سوچتی ہے نوجوانوں کو۔ کسی داڑھی والے کو دیکھ لیا تو دل میں ایک ہلچل سی پیدا ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس میں نقص نکالا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے اس کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ ہماری اسلام سے، دین سے دوری ہے۔ اگر ہمیں محبت ہوتی خدا کی قسم، ہم داڑھی والوں کو سینے سے لگاتے، ان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آج ہندو کو جرت نہیں ہے کہ کسی داڑھی والے کا مذاق اڑائے، لیکن مسلمان دلیری سے اڑاتا ہے۔ مسلمان مسجد کا تقدس بھی دلیری سے پامال کرتا ہے، مسلمان شاعر اسلام کا تقدس بھی دلیری سے پامال کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے کلمہ پڑھنے پہ فخر ہے، اسے فخر ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس نبی نے انہی علماء کے بارے میں فرمایا یہ میرے وارث ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کرام کے وارثوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے فی زمانہ، یہ ایک الگ داستان ہے، الگ موضوع ہے، تو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس بادشاہ کو شرارت سوجی اور اس نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے تو لاؤ۔ اسے جیسے پیغام ملا بیچارہ وہ دوڑتا ہوا آیا، تو بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک لال سرخ رنگ کا رومال نکالا اور نکال کے اس داڑھی والے شخص، اس بزرگ کی طرف بڑھایا، کہا کہ یہ اس محفل میں، اس رعایا میں بشمول میرے جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے اس کی جھولی میں ڈال دو یہ رومال۔ اب اس بوڑھے نے کیا کیا؟ وہ بھی تو کوئی دانا تھا، عقل مند تھا، اس نے وہ سرخ رومال لیا اور اپنے جیب کے اندر ڈال کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہی بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہوا کہ بڑے بڑے حکیم طبیبوں کو بلایا گیا علاج کے لیے، اور کافی عرصے تک اس کا علاج چلا۔ آخر طبیبوں نے، پہلے کے طبیب بھی بہت اچھا جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور والا آپ کے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد چوتھا دن نہیں لگتا کہ آپ بچ سکو۔ اب اس کو فکر لگی موت کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے پھر ایک دن رعایا کی ملاقات کے لیے مقرر کیا کہ آج صرف اپنی رعایا سے ملنا ہے اور اکیلے میں ملنا ہے۔ بہت بڑا تخت لگا دیا گیا، بہت بڑا تخت لگا دیا گیا، اور پھر اس پر تخت پر اس بادشاہ کو سلایا گیا۔ اکیلے میں ایک ایک شخص آتا، بادشاہ اس سے ملاقات کرتا، وہ چلا جاتا، پھر دوسرا شخص آتا، تیسرا آتا، اس طرح ملاقات چلتی رہی۔ اسی اثنا میں وہ بوڑھا شخص بھی آیا، وہ بوڑھا شخص بھی آیا۔ اب کافی عرصہ بیت چکا تھا، جیسے ہی اندر داخل ہوا بادشاہ بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ وہی بوڑھا ہے جس سے میں شرارت کی سوچ رہا تھا اور جسے سرخ رومال دیا تھا۔ وہ بوڑھا آگے آیا تو اس نے کہا کہ حضور والا کیا ہوا؟ بس اس نے یہ الفاظ کہے نا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کہا کہ سفر کی تیاری ہے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ سفر کی تیاری ہے؟ آپ کا ساز و سامان، آپ کے ہاتھی، آپ کے گھوڑے، آپ کی رعایا، آپ کا جاہ و جلال، آپ کا روب دبدبا کہاں ہے؟ کہاں ہیں یہ؟ آپ تو اکیلے پڑے ہیں۔ بادشاہ پھر کھل کے رویا، کہا کہ یہ دنیاوی سفر نہیں، یہ آخرت کے سفر کی تیاری ہے، آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بوڑھے نے کہا کہ اس کا سامان، کہا کہ اس کا سامان یہ نہیں ہے، یہ گھوڑے، یہ سواریاں، یہ جاہ و جلال، یہ رعایا، یہ چمچے کڑچھے سارے یہیں رہ جائیں گے، سب یہیں رہ جائیں گے۔ تو بوڑھے نے کہا پھر لے کر کیا جانا ہے؟ کیا لے کر جانا ہے؟ کہا کہ وہ کوئی اور توشہ ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ جس رب نے تجھے مہلت دی، صحت دی، سب نعمتیں دی، اور پتہ بھی ہے آخرت کا سفر کرنا ہے، تو اس سفر کے لیے تیاری نہیں کی، کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں کر سکا۔ پھر دھاڑے مار کے وہ رویا۔ تو پھر اب اس بوڑھے نے وہ سرخ رومال نکالا جیب سے، کہا یاد ہے مجھے ایک دفعہ بلا کر تم نے کہا تھا یہ رومال اس شخص کی جھولی میں رکھنا جو سب سے بڑا بے وقوف ہے، آج میں تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں، تو سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ نے تجھے مہلت دی، تجھے زندگی دی، صحت دی، تجھے عقل دی، شعور دی، تو کچھ بھی نہیں کر سکا، تو پھر سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ کبھی اپنی ذات کا محاسبہ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، آپ ایک رات کچھ چیزیں گنیں، آپ نے واسکٹ پہنی ہے، یہ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کون سی چیز یہاں چھوڑ کر جانی ہے اور کون سی چیز قبر میں لے کر جانی ہے۔ واسکٹ پہنی ہے، لباس پہنا ہے، انگوٹھی پہنی ہے، گھڑی پہنی ہے، اچھے سے اچھا لباس ہے، قیمتی چیزیں ہیں، گاڑی ہے آپ کے پاس، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے۔ آپ گنتے جائیں، لکھتے جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب نے یہیں چھوڑ کر جانی ہے، سب نے یہیں چھوڑ کر جانی ہے۔ اور پھر ایک لسٹ بنائیں جو چیز ہم نے آگے لے کر جانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فجر کی نماز ہے، وہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وہ تہجد ہیں، وہ نوافل ہیں، وہ اوابین ہیں، وہ صلہ رحمی ہے، وہ محبت ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، یہی چیزیں لے جانی ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، یہ چیزیں وہاں لے کر جانی ہیں، باقی سب یہیں چھوڑ کر جانی ہیں۔ تو پھر خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس سفر کی کیا تیاری کی ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، خوب تیاری کیجیے، اس میں عبادت کا اہتمام کیجیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، وہ قوم کیا تیاری کرے گی جس قوم کے حکمران اس کی آمد میں اتنی مہنگائی بڑھا دیں کہ غریب سے نان شبینہ اور روٹی بھی چھین لی جائے،